आप देख रहे हैं आईना फैसल शकील के साथ। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हम शो कर रहे हैं और पार्लिमान वाले इस वक्त फौजी अदालतों को बनाने के लिए तौसी देने के लिए तरमीमी बिल जो है 28वीं तरमीम जो है वो उसके ऊपर गौर कर रहे हैं। जो अभी तक इत्तलात हमें पार्लियामेंट से मिल रही हैं उसमें कोई ख़ास रद्दोबदल तो नहीं है। जो मामलात पहले तय पे आ गए थे उसी हवाले से बिल भी पास कर दिया जाएगा। लेकिन हम ये यहाँ पे कहना मुनासिब समझते हैं कि आज पार्लिमान जो है वो अपनी नाकामी या नाअहली को लेकर बैठी है और उसके ऊपर मोहर जो है सब्त करने जा रही है फौजी अदालतों के बिल की एक्सटेंशन की सूरत में। इसी पे हम बात करेंगे। साथ आज शर्जील इनाम मेमन साहब के हवाले से आपको बहुत खबरें मिल रही हैं। नैब ने उनको पकड़ लिया, नैब ने उनको छोड़ दिया, पता नहीं कौन सी जादू की छड़ी घूमी कि नैब हरकत में पहले आई और फिर वो आराम से बैठ गई। और शर्जील साहब के साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तूफान खड़ा कर रखा है कि जनाब आली आपने पकड़ कैसे लिया हमारी पार्टी का बंदा, ये पीपल्स पार्टी सारी करप्शन करती है। तो एक नुक्ता तो है कि करप्शन तो और भी करते हैं, फिर उनको भी पकड़ा जाए। तो ये भी मामलात हम ज़ेरे बहस लेकर आएंगे। मेहमानों का मैं आपसे तारुफ कराए देता हूं। हमारे साथ इस वक्त इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं रऊफ हसन साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं। इरफान कादिर साहब, साबिक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं। बैरिस्टर अली जफर साहब, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर रहे हैं। अली जफर साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। अली साहब, आपके वकला ने बहुत शोर मचाया फौजी अदालतों पे, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा ले गए। अब जब तौसी की बारी आई फिर उन्होंने कहा, हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट का मैं खास तौर पर जिक्र करूंगा, कि उन्होंने कहा कि जी ये कैसे हो सकता है, बड़ी अजीबोगरीब बात है। अब हम क्या कहें, वकला सो गए हैं या उन्होंने कहा कि यार इस मुल्क में तो होता ही यही है, खैर है, करने दो इनको जो कर रहे हैं? देखिए जी, दो चीजें का ख्याल रखना पड़ेगा हमें जी। एक तो ये है कि फौजी अदालतें आम हालात में आइन और जो आइन की स्पेशली जो बुनियादी हकूक जो हमें फराहम किए गए हैं उसके बिल्कुल खिलाफ है और एक्सेप्टेबल नहीं है किसी सूरत में। ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी बात बहुत दुरुस्त है और मैं उसको पर्सनल मेरा यही व्यू है, वो ये है कि जब एक रियासत को खतरा हो तो बुनियादी हकूक जो हैं उनको थोड़ी देर के लिए साइड पे करना पड़ता है। ठीक। और जब हमें पता है कि जिन किस्म के लोगों को हम डील कर रहे हैं वो बिल्कुल उनको किसी किस्म का किसी जानो माल का कोई अंदाज ख्याल भी नहीं है, वो बच्चे हों, बूढ़े हों, माँ बाप हों किसी के, वो खुले आम दहशतगर्दी करने को तैयार हैं। तो इस किस्म के लोगों को अगर आपको फौजी अदालत ही एक डील करने के लिए मुनासिब एक मैकेनिज्म है, तो फिर आपको फंडामेंटल राइट्स, बुनियादी हकूक को साइड पे करना पड़ता है और आपको कहना पड़ता है कि हाँ, रियासत कम्स फर्स्ट, रियासत सबसे पहले आती है, बाकी चीजें बाद में आती हैं, और अगर रियासत को बचाना है तो हमारे लिए ये इस वक्त जरूरी है। अली साहब, आपके बात मानते हैं कि अगर हम सिविल लिबर्टीज को आहिस्ता आहिस्ता कम करते जाएंगे या बुनियादी हुकूक पे हम कॉम्प्रोमाइज करते जाएंगे तो ये हमारी रियासत के लिए, हमारी सिविल लिबर्टीज के लिए अच्छी बात नहीं होगी? ये बात मानते हैं आप? जी मैं बिल्कुल मेरा एक जो पॉइंट ये है, वो पॉइंट जरा समझिए जी। वो ये है कि जब ये शुरू हुआ था फौजी अदालतों का, हमें जरूरत थी, इसलिए जरूरत थी क्योंकि 3 या 4 बहुत अहम मामले थे जिनको हमारी आम जुडिशल सिस्टम नाकाम हो चुका था। ठीक है। वो नहीं डील कर सक रहा था। एक थी, फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूं, हमारे पास कोई विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम नहीं था, हमारे पास जुडिशल रिफॉर्म्स जो जरूरी थे वो नहीं किए हुए थे, हमारी कोर्ट्स की प्रोटेक्शन नहीं थी। तो होता ये था कि जब आप एक टेररिस्ट को पकड़ के लेके आते थे आम अदालत में, तो हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीने के बाद वो रहा होके वापस आ जाता था, क्योंकि एविडेंस ही नहीं था, ना कोई विटनेस आता था, ना कोई अदालत उसको कन्विक्ट करने के लिए तैयार थी। ठीक है। उसके लिए फिर पार्लियामेंट ने सोचा कि हम एक मियाद देते हैं, फिलहाल जो है मिलिट्री कोर्ट्स आ जाएं और जो टाइम मिले उतनी देर में ये सारी चीजें
جو گورنمنٹ ہے, حکومت ہے وقت کی, وہ ساری چیزیں پوری کر کے تو نظام کو واپس نارمل کورٹس میں لے جائے. لیکن آپ دیکھیں کہ پچھلے 2 سال سے کچھ نہیں ہوا, نہ لیگل ریفارم ہوئے, نہ وٹنس پروٹیکشن پروگرام ہوا, نہ کورٹس کی پروٹیکشن کا سسٹم ہوا. تو اس لیے ضروری ہے کہ اگر آپ نے ٹیررزم کو یا ٹیررسٹ کو عدالتوں میں لے کے آنا ہے تو پھر ملٹری کورٹ کے ذریعے ہو سکتا ہے اس وقت. ٹھیک ہے, آپ کنونسڈ ہیں اور آپ اپنا آرگومنٹ جو ہے وہ اس پہ بیس کر رہے ہیں کہ عام جوڈیشل سسٹم جو ہے وہ فنکشنل اس طرح نہیں ہے جس طرح ہونا چاہیے اور کیپیبل نہیں ہے ٹیررسٹ, ہارڈ کور ٹیررسٹ کو ٹرائی کرنے کا. عرفان قادر صاحب, آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی میں سن رہا ہوں. جی قاضی صاحب, ہمیں یہ بتائیے, جو علی صاحب انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ جوڈیشل سسٹم کے فلاز کی وجہ سے ہم آج فوجی عدالتیں قائم کر رہے ہیں, اگر آپ ایگری کرتے ہیں تو وہ بھی بتا دیں اور ہمیں یہ بھی بتا دیں وہ کون سے فلاز ہیں جن کی بنیاد کے اوپر آج ہم فوجی عدالتوں کی طرف چلے گئے. مجھے اس وقت وہ سینگ یاد آ رہی ہے شیکسپیئر صاحب کی, جس میں وہ کہتے ہیں کہ فالٹ لائز ان یو بروٹس اینڈ ناٹ ان یور سٹارز. تو علی ظفر صاحب کے ساتھ ان پرنسپل بہت ساری چیزیں جو انہوں نے کہی ہیں میں اس سے ایگری کرتا ہوں. ٹھیک, لیکن یہ صرف سسٹم کی بات نہیں ہے. اس وقت ہماری ساری جوڈیشری جو ہے وہ بہت ہی کویسچنیبل اس طرح سے ہو گئی ہے کہ نہ صرف کہ پیپلز پارٹی کی ایک سجیشن تھی جس میں کہ انہوں نے ملٹری کورٹس کی بھی تشکیل نو کی بات کی تھی, اور میں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ ملٹری کورٹس کی تشکیل نو ہی کافی نہیں ہے, بلکہ ہمیں تو سپیریئر جوڈیشری کی تشکیل نو کی طرف جانا چاہیے, کیونکہ تمام سٹیک ہولڈرز اس وقت ان معاملات میں جو ہے اس میں ہماری پاکستان کی جو لیڈنگ پولیٹیکل پارٹیز ہیں, جس میں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے, جس میں پاکستان مسلم لیگ نون ہے, اور جس میں کہ پی ٹی آئی ہے, اور ایک بہت امپورٹنٹ سٹیک ہولڈر ساری چیز میں ریاست کو خطرے سے بچانے کے لیے, بیرونی اور اندرونی خطرات سے بچانے کے لیے, وہ ہے افواج پاکستان. تو یہ تمام سٹیک ہولڈرز کو اب یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان میں جو ہمارا نظام ہے, عدالتی نظام ہے, خواہ وہ سپیریئر کورٹس ہوں, خواہ وہ ملٹری کورٹس ہوں یا دوسرے کورٹس ہوں, وہاں پہ ہمیں کورٹس اس طرح کے ہوں جو کہ پیورلی نیوٹرل ہوں, اور ہمیں عدالتیں آزاد چاہیے لیکن مادر پدر آزاد نہیں چاہیے. ابھی ریسنٹلی ہم نے ایک عدالت کا نمونہ دیکھا جس کو ہم چودھری کورٹ کہتے ہیں. چودھری کورٹ میں ہم نے پہلی دفعہ دیکھا کہ چیف جسٹس صاحب جو تھے اس وقت کے, ان کا اس قدر اوور اسٹریچ کیا انہوں نے اپنے آپ کو, اور اس قدر جوڈیشری اوور ریچ کا شکار ہوئی کہ پھر آخر میں جب وہ ریٹائر ہوئے تو انہوں نے خود بھی سیاست میں حصہ لینا شروع کر دیا. تو پاکستان کو دیکھتے ہوئے اس طرح کے ہمارا جیسا ملک ہے, اس میں تو کیا دنیا کی کسی ملک میں بھی جج صاحبان جو ہیں اس طریقے سے سیاست میں نہ آتے ہیں, نہ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد سیاست کرتے ہیں, نہ ریٹائرمنٹ سے پہلے کورٹ کو سیاست میں دھکیلتے ہیں. اور جب بھی عدلیہ نے پاکستان کی عدالتی تاریخ کو دیکھیں, اپنے آپ کو سیاست میں دھکیلا ہے تو نقصان سیاست کا نہیں ہوا, عدلیہ کا نقصان ہوا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے. عرفان صاحب, اس وقت مد نظر آپ یہ رکھیں کہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ملٹری کورٹس جو ہیں وہ عدلیہ کا حصہ بنا رہی ہیں, ادھر جھونک رہی ہیں ملٹری کورٹس کو. تو یہ وہ ججوں کی سیاست والی آرگومنٹ تو آپ کا ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں اس کو کہ وہ کرتے ہوں گے, لیکن اس معاملہ تھوڑا سا مختلف نظر آ رہا ہے اس وقت. نہیں, اس وقت جو معاملہ ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ جو ایک ارتقائی عمل ہے پاکستان کی کانسٹیٹیوشنل ہسٹری میں, اس ارتقائی عمل میں ہم کبھی فوج کو دیکھتے ہیں, کبھی ہم سیاستدانوں کو دیکھتے ہیں, لیکن اب وقت آ گیا ہے جہاں پہ کہ ہمیں شاید ٹرکی کے ماڈل کی طرف جانا ہو, جہاں پہ کہ ایک امپورٹنٹ سٹیک ہولڈر جو کہ افواج پاکستان ہے اس کو بھی تسلیم کرنا ہوگا, اور ہماری جو سیاسی قوتیں ہیں اور ہمارے جو جمہوری ادارے ہیں ان کو بھی ہم نے انڈرمائن نہیں کرنا. تو ہم نے ان دونوں کا سنتھسس کر کے یہ تمام چیزیں جو ہیں اپنے آئین میں اس طریقے سے ترامیم کرنی ہے کہ ہمارے ملک کے مختلف ادارے اور سیاستدان جو ہے ہم آہنگی کے ساتھ ملک کو آگے لے کے چلیں, اور ملک کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے ہم ہمیشہ کے لیے ہمیں نجات دلائیں. اچھا, آپ کہتے ہیں کہ رسا کشی جو ہے ہمیشہ کے لیے ختم کر دی جائے, دونوں کو شیئر دے دیا جائے. رؤف حسن صاحب, آپ کیا کہتے ہیں, فوجی عدالتیں یہ ناکامی کا اظہار بھی تو کرتی ہیں نا, جو سیاستدان تمام بیٹھ کے سر جوڑ کے کہہ رہے ہیں کہ بنا دیں, یہ ان کا اپنا فیلئر بھی تو ہے. وہ عرفان صاحب نے شیکسپیئر کو کے بارے میں بات کی ہے, تو ایسے جب بھی مواقع آتے ہیں جب کہ انسان کا دل بہت دکھا ہوتا ہے, تو مجھے شیکسپیئر کے ساتھ ساتھ فیض صاحب بہت یاد آتے ہیں. اور وہ جو انہوں نے 1947 کے اوپر لکھا تھا, یہ داغ داغ اجالا یہ شب گزیدہ سحر, وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سحر تو نہیں. بھائی یہ کہانی لگاتار چلتی جا رہی ہے,
اور ہر ایپیسوڈ کے ساتھ اس کی ریالٹی جو ہے وہ اور زیادہ روشن ہو کے ہمارے سامنے اجاگر ہو رہی ہے. یہ ریاست کا فیلئر ہے 100%. ایک طرف تو ریاست کا فیلئر ہے اور دوسری طرف میں عرفان قادر صاحب کی بات کو آگے لے کے چلنا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان کی جوڈیشری نے جو رول پلے کیا ہے پاکستان کی تاریخ میں, میرا خیال ہے اس سے گندا رول کوئی اور انسٹیٹیوشن نہیں پلے کر رؤوف سکتا. صاحب یہ زیادہ سخت نہیں ہو گیا؟ بالکل نہیں سخت ہوا, بالکل نہیں سخت. ریاست کا آپ نے یہ وہ انسٹیٹیوشن ہے کیونکہ یہ اس کے کنٹریبیوٹر ہیں. ریاست کے فیلئر کو پرپیچویٹ کرنے کی سب سے بڑی وجہ پاکستان کی جوڈیشری ہے, جنہوں نے 4 دفعہ ٹیک اوور کو لیجیٹمائز کیا ہے. انہوں نے جنرل مشرف کے یہ وہی عدالت جس کا ذکر کر رہے تھے جنہوں نے 3 سال تو لیجیٹمائز کیا, لوگوں نے حالات پیدا کیے. مجھے تھوڑا سا ذرا اگر آپ ایک دے دیجئے نا, 2 منٹ دے دیں تو میں. یہ جوڈیشری نے پرپیچویٹ کیا ہے اس جوڈیشل کرائسس کو, حل نہیں کیا. جوڈیشری کو چاہیے تھا کہ اس کرائسس کو حل کرتا. کیسے حل کر سکتا تھا؟ تاکہ اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل بناتا, اپنے آپ کو ایفیشنٹ بناتا, اپنے آپ کو ٹرانسپیرنٹ بناتا, اور مسائل کے حل جو کہ ایک کرمنل جوڈیشل سسٹم ہوتا ہے اس میں گورنمنٹ کے اوپر بھی رسپانسبلٹی آتی ہے. جیسے کہ پہلے کہا گیا ہے کہ 2 چیزوں کی ضرورت ہے, ایک ریفارم کی ضرورت ہے, اور مجھے یہ بتایا جائے کہ پچھلے 3.5-4 سالوں میں جب سے تقریباً 2 سالوں سے یہ ملٹری کورٹس کی بات چلی ہے, کیا ہم نے اپنے کرمنل جسٹس سسٹم میں کسی قسم کی امپرومنٹ لانے کی کوشش کی ہے؟ کیا اس کی کوئی امید بھی آپ کو نظر آتی ہے آج اس وقت بیٹھے ہوئے یہاں؟ دوسری بات یہ, میں اس کا ایک ڈفرنٹ پرسپیکٹو انٹروڈیوس کرنا چاہ رہا ہوں. کیا ہم یہ فیل کرتے ہیں کہ ہم چند 100 یا چند ہزار ٹیررسٹس کو مار کے یا پھانسی پہ لٹکار کے پاکستان سے ٹیرر کا خاتمہ کر سکتے ہیں؟ نہیں میرے بھائی نہیں. قاضی فیض عیسیٰ کی رپورٹ میں کہتا ہوں کہ اٹس اے بیکن آف لائٹ فار اس, وہ پڑھی ہوئی ہے, جہاں انہوں نے کہا ہے کہ 17 جو پوائنٹس تھے نیشنل ایکشن پلان کے, اس میں اس کے اوپر عمل نہیں ہوا, اور وہ سارے وہ پوائنٹس ہیں جو کہ ٹیرر کو ختم کرنے میں بہت زیادہ انسٹرومنٹل ہو سکتے ہیں. وہ انڈائٹمنٹ ہے حکومت وقت کی, وہ انڈائٹمنٹ ہے ان کی انفیشنسی کی, ان کی انکمپٹنس کی, اور ان کی سالوینٹ, ان کے مطلب انسالوینٹ ہونے کی. یہ لوگ اس کے ساتھ مطلب ملے ہوئے ہیں, ان کا ملی بھگت ہے, یہ مل کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. فوجی عدالتیں وقت کی ضرورت شاید ہو سکتی ہیں, لیکن فوجی عدالتیں مسئلے کا حل نہیں ہیں آج کل یا پرسوں. جب تک کہ آپ بیسک ریفارمز انٹروڈیوس نہیں کریں گے پاکستان کی ریاست میں, آپ اپنا کرمنل جسٹس سسٹم انٹروڈیوس نہیں کریں گے, جوڈیشری کی تطہیر نہیں کریں گے, جوڈیشری کو ٹرانسپیرنٹ نہیں بنائیں گے, ایفیشنٹ نہیں بنائیں گے, اس وقت تک ہم ان معاملات میں میرے بھائی آگے نہیں چل سکتے ہیں. ہم وہی پھنسے رہیں گے, اسی گرداب میں پھنسے رہیں گے جس میں کہ ہم پچھلے 70 سال سے پھنسے. طارق صاحب, رؤوف صاحب نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے. انہوں نے کہا کہ فوجی عدالتوں کے ذریعے اگر آپ لوگوں کو کنوکٹ کر کے ہینگ کر دیتے ہیں تو یہ دہشت گردی اس سے ختم ہو جائے گی. یہ بڑا اچھا حل ہے. پہلی جو بات ہے کہ فوجی عدالتوں کا تعلق عام مجرموں اور عام لوگوں سے نہیں ہے, تو میں اختلاف کرتا ہوں. فوجی عدالتیں خاص مقصد کے لیے بنائی جاتی ہیں دنیا میں, اور پاکستان میں بھی بنائی جا رہی ہیں. ایک خاص دہشت گردی کی جنگ کے دوران میں جب عدلیہ کا دیگر نظام مؤثر نہیں رہا اور خوف کے ایک بادل ججوں کے ذہن میں بھی چھائے ہوئے ہوتے ہیں, جو عام جج ہوتے ہیں, عام عدلیہ جو ہوتی ہے, تو اس کا ہم نے نتیجہ دیکھا کہ بہت سے جج بھاگ گئے تھے, بہت سے لوگوں نے سننے سے انکار کر دیا تھا, بہت سو کو جیلوں میں جا کر عدالتیں لگانی پڑی تھی. تو آپ کو فوجی عدالتوں کی اس غیر معمولی صورتحال کے اندر بے حد ضرورت ہے. دوسری بات پیدا کی ہے یہ غیر معمولی صورتحال 100% سیاستدانوں کی ہے. ذرا میری بات سن لیں, یہ 9واں سال ہے سیاستدانوں کی حکومت کا. اگر کوئی شخص اس بات کی تردید کرتا ہے, میرا خیال ہے وہ جمہوریت کا اس کے ساتھ دوستی کا حق ادا نہیں کر رہا ہے. 9 سال سے جمہوریت ہے, فوج جمہوریت کا ساتھ دے رہی ہے, سیاستدان not about فوج اور فوج کا جمہوریت کو ساتھ دینا. میری رائے ہے نا, میری رائے ہے, آپ پروگرام نہیں ہے نا. میری بات سن لیں. سندھ کے اندر ایک دیہاتی سندھ کے سیاستدانوں کی حکومت ہے جو 700 ارب روپے آنکھوں کے سامنے لوٹ رہی ہے. سندھ کی حکومت کے فیصلے گواہ ہیں, کہیں عدالتیں اچھا کام بھی کر رہی ہیں. آپ اٹھا کر جب بیان علی کو جانے دیتے ہیں, میں آ رہا ہوں اس طرف, اور وہ سارا سیاسی کاروبار ہے. جب آپ اسے کیا کہتے ہیں کاظمی کو رہا کر دیتے ہیں, جب آپ اسے حامد سعید کاظمی صاحب کو, جی جس طرح آپ ابھی ایک تیسرا فیصلہ جو ابھی جو آیا ہے شرجیل میمن صاحب, جی آپ دیکھیں اس کو, ایک ڈاکو کو جس پہ 5 ارب روپے کی چوری کا الزام ہے, وہ الزام تو بعد میں ثابت ہوگا یا نہیں ہوگا. جمہوریت میں جب الزام آتا ہے نا, تو وہ ہوتا ہے جو اس وقت ایف بی آئی کے ڈائریکٹر
قومی کے ساتھ واشنگٹن میں تحقیقات کی شکل میں ہو رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں ٹرمپ کے خلاف عدالتیں سارا اچھا کام کریں, میں آپ کو بتا دیتا ہوں, شرجیل صاحب جیسا یا حامد سعید کاظمی صاحب والے فیصلے نہ دیں. عرفان قادر صاحب نے چودھری افتخار کے متعلق کہی تھی, چودھری افتخار کے برابر کا ایک جج بھی آج تک پاکستان میں پیدا نہیں ہوا, تمام تر کمزوریوں کے باوجود, ان کے اپنے لڑکے کا مسئلہ دوسرا, جیسا ہم آنکھیں بند کرنے والے لوگ نہیں ہیں. اس شخص نے ایک عدالت کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والے وزیر اعظم کو نکالا تھا, آج 1 مہینہ گزر گیا ہے. آپ کہتے ہیں فوجی عدالتوں کی ضرورت نہیں, ان کو تو ہر مقام پر فوجی عدالتوں کی ضرورت ہے. یہ جمہوریت چل نہیں رہی, اس کو ناکام جہاں جمہوریت ناکام ہو وہاں فوجی عدالتیں یا تو کر دیں یا پھر فوج کو لیں. نہیں, آپ مذاق کر رہے ہیں, مذاق اڑا رہے ہیں. سرکولر ڈیٹ کریٹ ہو گیا اتنا. میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ آپ کا, میں نے تو کہا آپ کا سیاستدان ڈاکو ہے جس نے 2 دفعہ سرکولر ڈیٹ کھڑا کر دیا. ہوگا ذرا میں نہیں ڈیفینڈ کر رہا, جس نے 14,000 ارب کا قرضہ چڑھا دیا. You're not getting my point طارق صاحب, میں کہہ رہا ہوں یار آپ جہاں فیلئر ہے, میں فوج کو 2 گالیاں دوں, وہ تو میں نہیں دوں گا, آپ دے لیں. پاکستان کا دفاع فوج کو گالیاں دینے کی کوئی بات نہیں ہو رہی طارق صاحب یہاں پہ بالواسطہ امپلائڈلی. خوش آمدید ناظرین. اب طارق پیرزادہ صاحب ابھی آرگومنٹ کر رہے تھے کیونکہ بہت زیادہ مسائل ہیں, اس لیے فوجی عدالتیں جو ہیں نہیں, سول حکومت سول عدلیہ کو چلا نہیں سکتی, اس لیے ان کی اصلاح نہیں کر سکتی. عدلیہ کو نہیں چلانا ہوتا, انتظام انہوں نے کرنا ہوتا ہے, وسائل انہوں نے دینے ہوتے ہیں. That's where I agree with you. انہوں نے کرنا ہوتا ہے تمام. تو کہیے نا کہ خامیاں ہیں وہ پوری کریں, لیکن یہ لاسٹنگ حل نہیں ہے. کہہ رہا ہوں کہ وہ نہیں کر سکتے, اہلیت نہیں ہے. اچھا عرفان قادر صاحب, ہم جاننا یہ چاہتے ہیں, طارق صاحب نے ذکر کر دیا, انہوں نے کہا کچھ فیصلے عدلیہ اچھے بھی کر رہی ہے, حامد سعید کاظمی صاحب کو چھوڑ دیا ہے, وہ بھی ان کو فیصلہ پسند نہیں آیا. شرجیل میمن صاحب کی بیل ایکسٹینڈ ہو گئی ہے, وہ بھی ان کو فیصلہ پسند نہیں آیا. تو عدلیہ آپ کے خیال میں بہتر فیصلے نہیں کر پا رہی ہے, and it is part of the problem. دیکھیں, عدلیہ کو ایز اے ہول آپ کنڈیم نہیں کر سکتے, اور عدلیہ میں جہاں بہت کنٹروورشل ججز آئے ہیں وہاں بہت اچھے ججز بھی آئے ہیں. تو اگر پاکستان کی آپ پوری تاریخ دیکھیں تو عدلیہ ایک ایسا بھی وقت تھا جب اپنا کام ٹھیک بھی کر رہی تھی, لیکن جب بھی عدلیہ, میں نے جیسے پہلے کہا کہ سیاسی ایشوز میں انوالو ہوئی, جب پرائم منسٹرز کے ایشوز آئے جو کہ کسی سیاسی پارٹی سے ان کا تعلق تھا, یا جب اس طرح کے ایشوز آئے جس میں ہیڈز آف اسٹیٹ جو ہیں وہ سیاست سے ان کا تعلق نہیں تھا, فوج سے تھا, تو اس طرح کے فیصلے جو عدالتوں کو کرنے پڑے اس میں عدلیہ بہت کنٹروورسی کا شکار ہوئی تھی. وہ ڈکٹیٹرشپ کو ابھی رؤف حسن صاحب کہہ رہے تھے کہ جو انڈورس کر رہے تھے ڈکٹیٹرشپ کو, وہ بھی بہت بڑا مسئلہ. نہیں دیکھیں, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس وقت رؤف حسن صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ اس کانٹیکس میں ٹھیک کی ہیں کہ عدلیہ نے بعد میں جو سرمنائزیشن شروع کر دی اور اپنے آپ کو عدلیہ کی ایک تاریخ سے لا تعلق کر لیا, تو اگر اس کو سامنے رکھیں تو عدلیہ کی تاریخ کوئی ایسی نہیں ہے کہ اس پہ اس طرح کی سرمنائزیشن کی جائے جیسے کہ پیچھے ہم نے چودھری کوٹ کے دور میں دیکھی. تو اگر وہ سرمنائزیشن نہ کرتے اور ہیوملٹی کے ساتھ, نیک نیتی کے ساتھ اگر وہ فیصلے دیتے اور کسی طرح سے بھی اپنے آپ کو سیاست میں ایک ان کا ٹلٹ جو نظر آ رہا تھا ایک پرٹیکولر پولیٹیکل پارٹی کی طرف, اگر وہ اپنی نیوٹرلٹی مینٹین کرتے اور وہ یہ بھی مینٹین کرتے کہ وہ لا کو اور کانسٹیٹیوشن کو آبزرو کر رہے ہیں اور وہ آزاد عدلیہ ضرور ہے لیکن مادر پدر آزاد نہیں ہے, تو وہ جو مادر پدر آزاد عدلیہ جو ایک سامنے آ گئی اس سے نیچرلی عدلیہ کو نقصان پہنچا. اور اب یہ جو موجودہ جج صاحبان ہیں میرا خیال ہے اس بات کو ریئلائز کرتے ہیں, اور یہی مشکل شاید ان کو پناما لیک کے کیس میں بھی پیش آ رہی ہے بہت سخت, اور وہ شدید تذبذب کا شکار ہے اور انڈر پریشر ہیں کہ اب کیا کریں. ایک پرائم منسٹر کو تو ہم نے نکال دیا, اور وہ جو نکالا تھا وہ تو ویسے بھی اسٹیبلش ہو گیا تھا کہ وہ بالکل غلط نکالا تھا. اس کے جو فیکٹس ہیں میں آپ کو ایک پروگرام میں پہلے ڈیٹیل میں دے چکا ہوں, اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا. تو آج ان کو یہ مشکل پیش آ رہی ہے کہ موجودہ پرائم منسٹر صاحب کے پاس تو ڈائریکٹ ایلیگیشن ان کے اوپر ہے نا جی کرپشن کی, تو اگر وہاں لکھی تھی پٹی دا نیشن, تو کیا یہاں پہ بھی وہ فیصلہ دیں گے اور یہ جو ایویڈنس سامنے آیا ہے اس کو سپلیمنٹ کریں گے ایک اور نظم کے ساتھ اسی طرح کی جس طرح کے پٹی دا نیشن لکھا تھا. تو یہ اس طرح کی چیزیں جب آتی ہیں تو عدلیہ کا بڑا کڑا امتحان ہوتا ہے اور عدلیہ ٹرائل پہ آ جاتی ہے. اچھا عدلیہ کو اس طریقے سے کنڈکٹ کرنا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اس طرح کے ٹرائلز میں نہ ڈالے, ٹھیک ہے, اور ان کی جورس پروڈنس میں اگر کوئی
سکم آ گیا ہے یا تضادات آ گئے ہیں تو پچھلے ججمنٹس کو ریوزٹ کرنا چاہیے. اس کے لیے بہت امپورٹنٹ رول ہے چیف جسٹس آف پاکستان کا اور سینئر ججز کا. ان کو چاہیے اس بات میں سوچیں تاکہ آئندہ سے ہم کہہ سکیں کہ ہماری عدلیہ جو ہے نیوٹرل ہے اور وہ ایسا نہ لگے کہ اس کا ٹلٹ ہے کسی طرف. ٹھیک ہے. اب علی ظفر صاحب آپ متفق ہیں یہ جو تاثر یہاں پہ گیدر ہو رہا ہے عدلیہ کے اوپر بہت ساری ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے. میں خاص طور پہ کہہ رہا ہوں کہ میاں صاحب نے اگر پہلے ملٹری کورٹس بنا دی تھیں, پہلے بھی ان کا یہ ڈیزائر تھا پچھلے دور کے اندر بھی, تو اب کوئی کام کر دیتے کرمنل جسٹس سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے تو اتنا زیادہ ہم عدلیہ کو تنقید کا نشانہ نہ بنا رہے ہوتے, کسی اور کو بھی ساتھ لا کے کھڑے کر رہے ہوتے. علی صاحب جی دیکھیں, ہر چیز کا انفارچونیٹلی بدقسمتی سے ہم لوگ عدلیہ پہ ڈال دیتے ہیں الزام. درست ہے بات کہ ہماری اگر آپ تاریخ دیکھیں تو اس میں بہت سارے غلط فیصلے ہیں عدلیہ کے, پرٹیکولرلی جب آپ ڈیموکریسی یا مارشل لاء کی بات کرتے ہیں, اور بھی بہت سارے غلط فیصلے ہیں. اسی طرح بڑے اچھے فیصلے بھی ہیں کہ فنڈامنٹل رائٹس اور بنیادی حقوق کو بہت آگے تک لے گئی عدلیہ, ہر قسم کی جس کو کہتے ہیں پرابلمز کے باوجود. لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جب ہم ٹیررزم کی بات کرتے ہیں تو دیکھیں ٹیررزم عدلیہ کا نہ کریٹڈ ہے نہ وہ سولوشن ہے عدلیہ کی. ٹیررزم جو ہے یہ کریٹ ہوا ہے ضیاء الحق صاحب کے زمانے سے, ہماری غلط پالیسیز کے وجہ سے, اور اس کو ہم نے چونکہ ہم نے ایجوکیشن آگے نہیں بڑھائی, ہم نے فیسلٹیز امپلائمنٹ کی نہیں دیں, ہم نے اسٹیک ہولڈرز نہیں کیے, ہم نے غلط پالیسیز بہت ساری فورن پالیسیز اپنائی, اس لیے وہ اب ہمیں اس کا جو رزلٹ ہے وہ نظر آ رہا ہے ٹیررزم کی شکل میں. اس کے علاوہ ٹیررزم پوری دنیا میں پھیل رہا ہے, اور یہ صرف اب پاکستان ہی نہیں جو ایک ملک ٹیررزم فیس کر رہا ہے, باقی ملکوں نے بھی فیس کیا. اور ان کی اگر ہم ہسٹری دیکھیں, انہوں نے بھی ٹاڈا فار انسٹنس انڈیا میں جو ٹاڈا لا آیا تھا وہ اتنا برا لا ہے فنڈامنٹل رائٹس کی اگر آپ اس کو دیکھیں یا آئین کے مطابق دیکھیں کہ اس کو کوئی سویلائز سوسائٹی ایکسپٹ نہیں کر سکتی. لیکن اور بڑی تنقید ہوئی انڈیا کے اوپر, لیکن انڈیا نے کہا جی ہماری ریاست سب سے پہلے آتی ہے, ہم تو وہ کریں گے. امریکہ میں ایک انسٹنس ہوا ٹیررزم کا, انہوں نے گوٹمالا بے بنا دی اور ان کی عدالتوں نے کہا بھئی یہ ایگزیکٹو فنکشن ہے, ہم اسے انٹرفیئر نہیں کرتے, بالکل وہ درست ہیں. ٹھیک ہے. انگلینڈ میں آئرش ریپبلک کے ساتھ جب ان کا مسئلہ چل رہا تھا, انہوں نے ہر قسم کی فنڈامنٹل رائٹس کو سائڈ پہ کر دیا کہ ہم نے ٹیررزم کے ساتھ ڈیل کرنا ہے. تو یہ ٹیررزم کے ساتھ جب ڈیل کرتے ہیں تو اس وقت کیا ضروری ہے کہ ایک لیڈرشپ ہو, اور لیڈرشپ کہے جی ہم نے ڈیل کرنا ہے. اور اگر ٹھیک ہے علی صاحب, اور اگر نہیں کر رہے تو پھر رؤف صاحب والا پوائنٹ میرے ذہن میں آتا ہے کہ یہ کمپلیسٹ ہے. رؤف صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ یہ کمپلیسٹ ہے, اور خالی عدلیہ نہیں ہے, یہ سیاستدان بھی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جو آج پھر ایکسٹینشن کرنے جا رہے ہیں اس کی. دیکھیے علی ظفر صاحب کی بات میں بڑا وزن ہے, لیکن میں ایک بات ضرور یہاں کہنا چاہوں گا کہ بہت سے فیکٹرز ہیں جس نے کہ پاکستان میں ٹیررزم کو جنم دیا اور اس کو بڑھایا بلایا سب کچھ. اس میں ضیاء صاحب کی جو پالیسیز تھی, وہ جو جہاد پروجیکٹ تھا بیسیکلی, جو کہ ابھی تک ہمارے ذہنوں میں نقش ہے, وہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں امپلائمنٹ اپرچونیٹیز وغیرہ وہ سب بھی ہیں, لیکن جوڈیشری اگر جسٹس ڈیلیور کرتی لوگوں کو, اگر تھرو آؤٹ دا ایئرز جسٹس ملتا ہے ایٹ دا گراس روٹس لیول, جو لوور جوڈیشری ہے وہاں اگر جسٹس ملنا شروع ہو جاتا, تو لیٹ می ٹیل یو کم از کم ایک وجہ کم ہوتی پاکستان میں ٹیرر پھیلنے کی. ایک بہت بڑی وجہ جو تھوڑا سا اس لیے سرپرائزنگ ہے رؤف صاحب کہ اگر ہم عام طور پہ آرگومنٹ کر رہے ہوتے تو ہم کہتے کہ جی طرز حکومت اگر بہتر ہوتا تو عوام تک ثمرات پہنچ رہے ہوتے. یہاں پہ ہم آرگومنٹ کر رہے ہیں کہ عدلیہ اگر بہتر ہوتی تو پھر ہم یہ عدلیہ ایک بہت بڑا عنصر ہے حکومت میں, حکومت کی فنکشننگ میں بہت بڑا عنصر ہے. دیکھیے انصاف کے تقاضے اگر پورے ہوں تو معاشرہ بہتری کی طرف مائل ہو جاتا ہے, چلتا ہے. لیکن میں اس پر آ رہا تھا. دیکھیے جہاں تک حکومتوں کا سوال ہے تو وہ ڈکٹیٹرشپس ہوں یا وہ آج کی جمہوری حکومت ہوں, وہ سب برابر کی شریک کار ہیں. بلکہ میں اگر کہوں کہ کون زیادہ شریک کار ہے تو وہ جب یہ جہاد پروجیکٹ پاکستان میں شروع ہوا تھا, جو جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں, وہاں سے یہ گن سارا شروع ہوا ہے. جب ہم نے امپورٹ کیا ہے یہ سارا کلچر آف جہادزم اور کلچر آف ٹیررزم انٹو پاکستان. اور آج بھی جو حکومت وقت کی جو پالیسیز ہیں, دیکھیے ملٹری کورٹس جو ہے وقت کی
ان دی اسپیسیفک کانٹیکسٹ آف وقت کی اگر ہم بات کرتے ہیں، اس وقت جو اسٹیٹ آف پاکستان کو، ریاست پاکستان کو جو ایگزسٹینشیل تھریٹس ہیں، تو شاید ہم کسی حد تک جسٹیفائی کر سکیں اس کو، جیسا کہ علی بھائی اگر آپ اجازت دیں میں ایک بات ایڈ ختم کرنا چاہ رہا ہوں جی، اگر کافی حد تک ہم تھوڑی حد تک جسٹیفائی اس کو کر دیں، لیکن جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ یہ ایک ریپلیسمنٹ نہیں ہو سکتی کرمنل جسٹس سسٹم کی جب تک آپ وہاں ریفارمز نہیں لے کے آئیں گے، جب تک آپ اپنی ڈلیوری جو ہے عدالتوں کی اس کو امپروو نہیں کریں گے۔ تقریباً لانگ رن یہ بہت وقت گزر چکا ہوا ہے، انہوں نے کچھ نہیں کیا، نیشنل ایکشن پلان میں موجود ہے، ٹھیک ہے، نیشنل ایکشن پلان تو پتہ نہیں پلان ہے کہ کیا ہے، روڈ میپ ہے، ابھی تک اس کا پتہ نہیں چل سکا ہمیں، لیکن یہ میرے خیال میں وہ ٹائم کی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ مخصوص ضرورت ہے، یہ 2 سال ہم نے فوجی عدالتیں چلا لی، اس سے پہلے ٹیررزم کا سپورٹ جو ہے اس کو آپ بھگت رہے ہیں، ملٹری کورٹس انہوں نے اسٹیبلش کی، اگر 2 سال میں انہوں نے کیا کیا، اگر نیت آپ کی ہو تو ہو سکتا تھا، حکومت کہے گی ہمارے پاس وسائل نہیں ہے طارق صاحب، ہم کیسے کر سکتے ہیں، ہم نے یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، آئی ڈی پیز کو بھی ڈیل کرنا ہے، ہم نہیں یہ کر سکتے۔ یہاں ایک مخصوص نقطہ نظر یہ ہے کہ ریاست کا نام لے کر تمام اداروں کو گالی دے دی جائے، ہمارے ہاں ایک نظر ہے۔ فیض صاحب ایک ملک سے غیر وفادار شخصیت تھے اور انہوں نے پاکستان کی تخلیق کو داغدار اجالے سے تشبیہ دی تھی، تو ان کا کردار، بھٹو صاحب کا کردار جو پولینڈ کی قرارداد سے متعلق تھا اقوام متحدہ میں، جنہیں ہیرو بنا کر پیش کیا جاتا ہے، یا آپ شرجیل میمن کا کردار جو اس وقت موجود ہے اور ہم سب ان کو ہیرو بنا کر دیکھنا چاہتے ہیں اور حکومت پیش کر رہی ہے ان کو۔ دیکھیں بات ذرا سی ہے، ہم تو نہیں یہ چاہتے، آپ نہیں آپ کی بات نہیں ہو رہی ہے، ہم تو ملک کی بات، ملک کے حکمرانوں کی بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں کیونکہ آپ نے مجھے پہلے بھی کہا تھا نا کہ میں فوج کو گالی دلوانا چاہ رہا ہوں، میں جب آپ کا نام لینا ہوگا تو صاف کہوں گا، ورنہ تو ایک عام گفتگو ہو رہی ہے، زوم آنے ہو جاتا ہے نا، کیونکہ آپ پچھلی بالکل نہیں، یہ بڑا ایلیگیشن لگا رہے ہیں، یہ گفتگو علیحدہ ہے۔ اب بات رہی، میں نے پہلے بھی کہا تھا، اب بھی کہہ رہا ہوں، 9 سال گزر چکے ہیں، اس ملک کے ناکام نااہل اور ڈاکو سیاستدان جمہوریت کو ناکام بنا رہے ہیں۔ پچھلے چیف جسٹس نے، انور سعید جمالی نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی اور درجنوں بار کہی، کہتے ہیں کہ ہم فیصلے دیتے ہیں، اور حکومت وقت، ان کی اشارہ زرداری کی حکومت کی طرف بھی تھا، ان کی حکومت کی طرف بھی تھا، وہ عدالت کے طور پر بات کر رہے تھے کہ ہم فیصلے دیتے ہیں، حکومتیں عمل نہیں کرتی۔ جب جمہوریت میں عدالتوں کے فیصلوں پر اس طرح عمل نہیں ہوگا جس طرح سیٹل کی عدالت کے فیصلے پر امریکہ کے تمام نظام نے عمل کیا، اور 2 منٹ کے اندر ٹیلی کانفرنس کے ذریعے تمام امریکہ کی دنیا کی ایئر لائنوں کو خبر چلی گئی کہ آپ نے امیگریشن کے پرانے قوانین کے مطابق عمل کرنا ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں، ذرا سی مختصر سی بات، کہ پاکستان کے اندر ساری ناکامی کا سہرا جو ہے وہ پاکستان سیاستدانوں کے ڈاکو سیاستدانوں پر ہے، جو ابھی آپ آرگو کر رہے اور تھے، ڈاکو بھی ہیں، قانون شکن بھی ہیں۔ آپ سن لینا، ابھی آپ آرگو کر رہے تھے کہ ریاست کا نام لے کر تمام اداروں کو ہم تنقید کا نشانہ بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ میں نے تو ایک تمام سیاستدانوں کا نام لے کے تمام سیاستدانوں کو گندا کر دو، ایک ادارہ ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ ادارہ ایک ہی ہے، آپ تنقید کا نشانہ پارٹیاں ہیں پاکستان میں، میری بھی تو بات سن، 2 پارٹیاں ہیں، میری بھی تو بات سن، اچھا مجھے اجازت دیں، ایک فکرہ، آخری فکرہ، اس کے بعد طارق صاحب آئی ایم کنڈکٹنگ دس شو، میری بھی تو بات سن لیجئے، جو آپ بھی جنرلائز مت کریں نا، میں نے نہیں جنرلائز کیا، میں نے جنرلائز نہیں کیا، حکومت پہ تنقید کریں، 2 پارٹیوں کا نام لیا ہے، آپ سیاستدانوں کو لپیٹ کے اس میں ساروں کو تو بند کر دیتے ہیں، ان کو فوجی عدالتوں میں ٹرائی کرتے ہیں، تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ میں تو کہتا ہوں کہ اس وقت راحیل شریف اور قمر جاوید باجوہ دونوں، انہوں نے بھی کمزوری دکھائی تھی اور انہوں نے بھی دکھائی، ان سیاستدانوں کا بازو مروڑنے کی ضرورت تھی اور ہے۔ کس قسم کی کمزوری؟ دیکھیے ہمارے بازو مروڑنے کی ضرورت تھی؟ ایک سیکنڈ میری بات، یہ اہل نہیں ہے، بیکاز ایک کامنٹ کیا گیا ہے، دیکھیے ہم لوگوں نے 70 سال لوگوں کی لائلٹیز کے اوپر سوالیہ نہیں، ہم نے نہیں کیا، ایک آدمی کی بات کر رہے ہیں۔ ایک سیکنڈ نہیں پلیز ڈونٹ جنرلائز، مجھے ابھی بات ہو رہی تھی، میں جو بات کرنے کا حق ہے مجھے، جی ہے، مگر آپ غلط ڈسیگری کریں، آپ نے بہت غلط باتیں کی ہیں یہاں، آپ کریں اپنی باری پہ بات کریں، ڈونٹ ڈو دیٹ۔ یہ لوگوں کی لائلٹی کے اوپر سوالیہ نشان کھڑے کر کے ہم نے اس ملک کو تباہی کی طرف دھکیلا ہوا ہے۔
میں ججمنٹل نہیں ہو سکتا آپ کے بارے میں یا کسی اور کے بارے میں. میں ان کے جو کام کرتے ہیں ان کاموں کے جو امپیکٹ ہے, جو ایفیکٹ ہے اور جو اس کی ایتھوس ہے, اس کی بیسس کے اوپر ہم ایک اپنا اوپینین دے سکتے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ غدار ہے اور یہ محب وطن ہے. اس ملک میں بسنے والا ہر شخص محب وطن ہے اس وقت تک جب تک وہ غدار پروف نہیں ہوتا. پوائنٹ ویل ٹیکن. بریک لے لیجیے جی ناظرین, بریک کے بعد واپس آئیں گے. تو شرجیل انعام میمن صاحب کے حوالے سے بہت باتیں ہو رہی ہیں, اور آج انسیڈنٹلی حامد سعید کاظمی صاحب بھاج کرپشن سکینڈل کے اندر انوالو تھے. سپریم کورٹ سے کیس چلا, ٹرائل کورٹ سے آیا, ٹرائل کورٹ نے سزا دے دی, اور اب ہائی کورٹ نے کہا کہ جی کیس ہی سارا پکڑا اور پھر چھوڑ دیا. ریفرنس ان کے خلاف پہلے سے موجود تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں, انہوں نے وداؤٹ جورسڈکشن پکڑا, اور اگر پکڑ لیا تھا تو پھر چھوڑ کیوں دیا؟ دیکھیں, یہ فیکٹس جو ہیں شرجیل میمن صاحب کے کیس کے میرے سامنے نہیں ہیں, اور جب تک میرے سامنے کنکریٹ فیکٹس نہ ہوں میں کبھی بات نہیں کرتا. لیکن اسی طرح کا ایک کیس جو آیا تھا ڈاکٹر عاصم صاحب کا, جن پہ دہشت گردی کا کیس بنا دیا گیا تھا, اور وہ اتنا کمزور کیس تھا, اور اس کے بعد انہوں نے ان پہ کرپشن کا کیس بنا دیا. تو اس طرح کے جب بھی معاملات اٹھتے ہیں اس سے نیچرلی پھر ہمارے جو ادارے ہیں وہ ان پہ پھر بات آتی ہے. تو اس طرح کے کیسز میں سمجھتا ہوں نہیں بننے چاہیے. اور میں دوسری بات جو ضروری اس وقت سمجھتا ہوں وہ یہ کروں گا کہ ہم لوگ اتنے برے نہیں ہیں, اور میں رؤوف حسن صاحب سے بالکل آرگیو کروں گا کہ ہمیں ایگری کروں گا ان سے. وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہر کسی کو تو نہیں کہنا چاہیے کہ وہ ٹریٹر ہے یا وہ گندا ہے یا وہ ڈاکو ہے. اتنی ایکسٹریم ہمیں بات نہیں کرنی چاہیے. لوگ ہمارے اچھے ہیں, ہمارا صرف تھوڑا سا ایکویلیبریم خراب ہو گیا ہے, اور اگر اس میں تھوڑے نٹس اور بولٹس اگر کس دیے جائیں اور چھوٹا موٹا جو ہم کو پرابلمز آ رہی ہیں اس کو اگر مل کے ٹیکل کریں سارے اسٹیک ہولڈرز, جیسے میں نے شروع میں کہا ہے, اور بہت امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈر جو ہے ہماری پاکستان کی افواج ہے, ہماری سیاسی جماعتیں ہیں, بیکاز آؤٹر سپیس سے کوئی نہیں آئے گا پاکستان کو ٹھیک کرنے. ہمیں آپس میں ہم آہنگی پیدا کرنی پڑے گی, اور ہم آہنگی پیدا کر کے بالکل سسٹم کو ریفارم کرنا پڑے گا. ہم کہتے ہیں چلنے دیں اس سسٹم نظام کو, چلنے دیں, آہستہ آہستہ بہتر ہو جائے گا. عرفان قادر صاحب یہ آرگومنٹ ہے کہ آپ اس کو چلنے دیں نظام کو, یہ بہتری کی طرف جائے گا. چلنے دیں, نہیں اس طرح نہیں چلنے دیں بے لگام. اس کو سارے بیٹھیں, سٹیک ہولڈرز بیٹھیں, کٹے ہوں obviously, اور اس پہ سیریسلی اس کو ریویمپ کریں. اور یہ ریویمپ کر سکتے ہیں, یہ نہیں ہمارے کتنے بہت زیادہ لوگ نہیں ہیں, 3 میجر پولیٹیکل پارٹیز کے ہمارے لیڈرز ہیں, کچھ اور لیڈرز ہیں, پھر ہماری افواج پاکستان ہے, یہ تمام مل کے اس کو ریویمپ کریں, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس لائیں, سسٹم میں ریفارم لائیں. کرنا چاہ رہا ہوں ایک سوال آپ کے لیے, اداروں کی ایک سوال آپ کے لیے ریفریز کرنا چاہ رہا ہوں. ایک آدمی جو کہ ملک سے باہر ہوتا ہے, آن اے ٹپ آف وہ باہر چلا جاتا ہے, اس کے خلاف ریفرنس دائر ہو جاتا ہے اربوں روپے کی کرپشن کا, وہ ملک کے اندر واپس آتا ہے, تو انویسٹیگیٹنگ ایجنسی مجاز ہوتی ہے کہ اس کو اریسٹ کر لے. میں سمجھتا ہوں ایک بندہ اگر ملک میں واپس آ رہا ہے تو اتنی جلدی اریسٹ کرنے کی نہیں ہونی چاہیے. ایک مجھے یاد ہے جب شہباز شریف صاحب ملک سے باہر آئے تھے اور کمران خان کے پروگرام میں مجھے تب سوال کیا گیا تھا, میں پروسیکیوٹر جنرل تھا, تو سوال انہوں نے یہ کیا کہ شہباز شریف صاحب تشریف لا رہے ہیں, آپ ان کو اریسٹ کریں گے؟ تو میں نے کہا جی اس میں اتنی جلدی کی کیا بات ہے. اول تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ وہ اریسٹ ہوں گے کہ نہیں, لیکن اس میں اتنی جلدی کی کیا بات ہے, وہ ملک میں آ رہے ہیں, ملک سے جا تو نہیں رہے. تو یہ جلدی ہم اریسٹ کرنے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. پہلے تو ہمیں چاہیے کہ ان کو انویسٹیگیشن میں یا انکوائری میں ایسوسیٹ کریں, اور اگر پھر خطرہ ہو ان کے بھاگنے کا, مجھے یاد ہے نیب کی جو اریسٹ پالیسی بنائی گئی تھی جو کہ کافی حد تک میں نے ڈرافٹ کی تھی, اس میں میں نے یہ اس طرح کی شکیں رکھی تھیں کہ لوگوں کو خام خواہ آپ نے اریسٹ نہیں کرنا, اریسٹ تو ایز اے لاسٹ ریزورٹ کرنا ہے, جہاں خطرہ ہو کہ وہ بھاگ جائیں گے. اب یہاں تو وہ بھاگ نہیں رہے, وہ تو پاکستان آ رہے ہیں. تو ان چیزوں کو ہمیں ریشنلی دیکھنا چاہیے, اتنے زیادہ ہمیں ایموشنل نہیں ہونا چاہیے ان چیزوں میں. ٹھیک ہے. علی ظفر صاحب شرجیل میمن صاحب کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہے ہیں, نیب نے اریسٹ کر لیا پھر چھوڑ دیا, اب وہ نیب جو ہے وہ مذاق بن گئی ہے کہ جی یہ کیا کیا انہوں نے, پہلے ریفرنس دائر کیا ہوا تھا ان کے خلاف, کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی, میں جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے نا, اس کے بارے میں میرا بڑا ویو کلیئر ہے. آپ اریسٹ جو ہے یہ ایک فائنل ریزورٹ ہوتی ہے جب بالکل کوئی شک و شبہ نہ رہے انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کو کہ جناب ایک آدمی نے کرمنل ایکٹ کیا ہے, تب آپ اس کو پکڑ لیں. لیکن انفارچونیٹلی ہمارا جو کانسیپٹ ہے کرمنل جسٹس سسٹم کا, ہماری ایک جنرل پرسیپشن ہے کہ جی سب سے پہلے اگر کوئی الزام لگے تو کسی کو پکڑ کے جیل میں ڈال دو. یہ بالکل غلط ہے. پہلے ایک انکوائری ہوتی ہے, اس کے بعد اس انویسٹیگیشن ہوتی ہے, اور پھر انویسٹیگیشن کے بعد ایک فیصلہ کیا جاتا ہے کہ ہاں یہ اتنا ہمارے پاس
آ گیا ہے ایویڈنس, اتنی شہادت آ گئی ہے, اتنے ڈاکیومنٹس ہیں کہ ایک آدمی ملوث ہے کسی قسم کے جرم میں, تو اس کو اب ہم اریسٹ کریں. یہ کانسیپٹ ہوتا ہے کرمنل جسٹس سسٹم کا. اس لیے اگر نیب نے پہلے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے ایک آدمی کو پکڑ لینا ہے کیونکہ وہ اس کے خلاف الزام ہے, یہ بالکل غلط بات ہے. چاہے جو بھی ہو, جتنا بھی جرم کیا ہو, جتنا بھی ملینز آف روپیز کی آپ بات کریں کہ جی ہزاروں لاکھوں کروڑوں روپے کا کسی کے خلاف الزام ہے, وہ جب تک الزام ہے تب تک اریسٹ کرنا جائز نہیں ہوتا. ہاں, اگر ایک آدمی ایسا ہے جس کے خلاف انویسٹیگیشن ہو گئی اور اس کو خلاف یہ فیصلہ انویسٹیگیٹنگ ٹیم نے کر لیا کہ ہاں یہ واقعی ہی ملوث ہے اس الزام میں, پھر آپ اریسٹ کریں ضرور. ٹھیک ہے, لیکن اس کیس میں تھوڑی سی میں وضاحت کر دوں کہ یہ ریفرنس جو ہے فائل ہوا ہے ان کے خلاف, اور جب نیب ریفرنس کرتی ہے, داخل کر دیتی ہے, تو وہ انکوائری ہوتی ہے یا انویسٹیگیشن اس کی ہوئی ہوتی ہے پہلے؟ عرفان قادر صاحب بہتر بتا سکیں گے. عرفان قادر صاحب, انکوائری ہوئی ہوتی ہے, انویسٹیگیشن ہوئی ہوتی ہے اس کی جب ریفرنس دائر ہو جاتا ہے؟ بالکل, انکوائری بھی ہوئی ہوتی ہے, انویسٹیگیشن بھی ہوئی ہوتی ہے. اس پروسیس کے بعد ریفرنس فائل ہوتا ہے, اور جب انکوائری اور انویسٹیگیشن میں ایک شخص درکار ہی نہیں ہے تو پھر اس کو اریسٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. نہیں, ان کا تو کیس جہاں پہ نیب عدالت میں چلا گیا تھا, اس کو خود بخود ان کا تو کیس نیب عدالت کے اندر چلا گیا تھا. علی ظفر صاحب. بالکل, تو جب عدالت میں تو پھر اریسٹ کرنے کی کیا بات ہے ان کو؟ تو قانون یہ کہتا ہے جی کہ اس کے بعد وہ آدمی اگر آ کے نیب کورٹ میں اپنے آپ کو پیش کر دے تو پھر اس کا اریسٹ کرنا یا نہ کرنا وہ نیب کورٹ کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو اس میں قانونی چیزیں ضرور ہوتی ہیں, اور اگر ایک شخص کے خلاف ریفرنس فائل کر دیا گیا ہے اور اب وہ عدالت کے سامنے پیش ہو رہا ہے, تو پھر نیب نے اگر اریسٹ کرنا ہے تو وہ عدالت سے اجازت لے کے ہی کر سکتی ہے. اس پہ ان کے وکیل آج نیب کے وکیل کہہ رہے تھے جی کہ ان کو تو اشتہاری قرار دیا ہوا ہے عدالت نے, تو آپ ان کو جو بیل دے رہے ہیں تو سوٹ نہیں کرتا ایسے موقع کے اوپر ان کی بیل دے دی جائے. وہ تو عدالت کا ڈسکریشن ہوتا ہے بیل دینا یا نہ دینا. میرا خیال ہے ہمیں اس ایشو پہ نہیں جانا چاہیے. بہت سارے انوسینٹ لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو اریسٹ کیا جاتا ہے, اس کے بعد ہم ان کی بیل لینے کی کوشش کرتے رہتے ہیں, اور نیب ہمیشہ یہی کہتی ہے کہ چونکہ ہم نے ریفرنس فائل کر دیا ہے بیل نہیں دینی چاہیے, لیکن عدالتیں دیتی ہیں. تو ہم اس کو پرسن اسپیسیفک نہ کریں, میرا خیال ہے اس کو تو بہتر ہے ہم لا کی بات کریں, قانون کی بات کریں. اور تو اگر مشتہر ہوئے تھے بطور اشتہاری شرجیل انعام میمن صاحب, تو وہ جب لینڈ کرتے ہیں پاکستان میں, اگر ایک اشتہاری لینڈ کرتا ہے پاکستان میں, تو انویسٹیگیٹنگ ایجنسی اس کو گرفتار کرنے کی مجاز ہے یا نہیں؟ بالکل, اگر وہ انویسٹیگیٹنگ ایجنسی سمجھتی ہے کہ ہم نے ریفرنس ٹھیک فائل کیا ہوا ہے اور وہ باہر تھے اور اریسٹ ہم کرنا چاہتے ہیں, ہم نے کچھ اور تفتیش کرنی ہے, ہم نے اور انویسٹیگیشن کرنی ہے, تو بالکل کرنے کا جائز ہے. ان کا حق ہے کہ وہ اس کو اریسٹ کریں, اور اسی طرح عدالت کا بھی حق ہے کہ وہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے, قانون جو بہت ہمارا پرانا قانون ہے اس کے اوپر, اس کی جورسپروڈنس کو دیکھتے ہوئے وہ فیصلہ اگر کرتے ہیں کہ بیل جائز ہے, تو پھر ہمیں عدالت کی بات ماننی پڑے گی کہ عدالت نے ان جو بھی فیکٹس تھے ان کو دیکھ کے فیصلہ کیا. جس طرح میرے پاس ابھی چونکہ کوئی اتنے نہ ڈاکیومنٹس ہیں, نہ مجھے اس کیس کے بارے میں ڈیٹیلز ہیں, تو میں نہیں فیصلہ کر سکتا یا آپ کو کوئی ویو دے سکتا کہ وہ درست فیصلہ ہے عدالت کا بیل دینا یا نہیں. لیکن میں صرف ایک جنرل بات کرتا ہوں کہ عدالت جب بھی دیکھ کے اگر فیصلہ کرتی ہے تو ہمیں ماننا چاہیے, اور اس کو اگر پروسیکیوشن کرنی ہے تو اس کو بالکل کریں اور پورے بھرپور طریقے سے کریں. اور اگر فائنلی وہ فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ ملوث ہیں کرپشن میں, جس طرح ان کے خلاف الزام ثابت ہو جاتے ہیں, تو بالکل ان کو سخت سزا ہونی چاہیے. یہی نظام ہوتا ہے رؤف صاحب عدالتوں کا. ایک تو انہوں نے عرفان قادر صاحب کہہ رہے تھے کہ جی وہ دیکھیں نا ڈاکٹر عاصم صاحب کا کیس پڑا ہوا ہے, پہلے وہ ٹیررزم کا چارج تھا, پھر اس کو کرپشن کے چارج میں کنورٹ کر دیا, اور اب اس کیس کا نائدر ہیئر نور دیئر, پرانا کیس ہے, and it is becoming a bad example. اس کیس میں بھی نیب کو بیک فٹ کے اوپر کر دیا گیا, انہوں نے ریسٹ کیا تو کسی نے کسی کوارٹر سے کوئی کنڈی ہلائی ہوگی, نیب نے چھوڑ دیا ان کو, تو اب نیب بیک فٹ کے اوپر چلا گیا, ان کی بھی بیل بھی ہوگی. کیا کہتے ہیں آپ؟
دیکھیے جو علی ظفر صاحب اور جو عرفان قادر صاحب بات کر رہے ہیں نا وہ ٹیکنیکل پیرائے میں بات کر رہے ہیں اور وہ ان کی بالکل وہ قانون کی بات کر رہے ہیں، اس میں وزن بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو ایکچولی موروثی حالات ہیں ہماری جوڈیشری کے اگر آپ اس کو سامنے رکھیں تو ہمارے انسٹیٹیوشنز اس ملک میں ٹوٹلی پولیٹیسائزڈ ہیں اس وقت۔ میں ایک کراچی کی بات کروں گا، کراچی میں تقریباً 7,000 کے قریب لوگ اریسٹ ہوئے، مختلف ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں وہ انوالو تھے، اس کے بعد ان کے کیسز جب تھے وہ پولیس کے پاس گئے، پولیس نے جب ان کے کیسز بنا کے ان کو عدالت نے ان کو ساروں کو ورچولی بیل آؤٹ کر دیا، آج وہ 7,000 کے 7,000 دندناتے پھرتے ہیں یا ملک میں یا ملک سے باہر چلے گئے ہوئے۔ اسی طرح سے جب آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ اشتہاری ڈکلیئر ہو چکا ہوا تھا تو میں اس کو میرے سے بہت بہتر طریقے سے علی ظفر صاحب اور وہ عرفان قادر صاحب بات کر سکتے ہیں، لیکن میری جو تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ ہے یہ ہے کہ اس کے بعد مجاز تھی NAB نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کہ وہ اس کو اریسٹ کرتے ہیں۔ اب پرابلم یہ ہے کہ اس وقت حکومت جو اب ہماری اس وقت ایگزسٹنگ حکومت ہے وہ ایک مشکل میں پھنسی ہوئی ہے۔ کنسیکوینٹلی ہمارے یہاں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جب اس قسم کی سچویشن ہو تو جو پولیٹیکل ایکسپیڈینسیز ہیں نا وہ دے گیٹ دا بیٹر آف ایوری تھنگ ایلس، اور جوڈیشری اس میں سے ایک بڑی ایک کنوینئنٹ وکٹم ہوتی ہے ہماری، اس کے اوپر آپ کس کو نہیں پتا کہ نیب کے اوپر کس کس کا پریشر ہے، کس کس کا پریشر ہے۔ اپنی ڈیلیوری ہے جی سب سے بڑی، اپنی پرفارمنس ہے، لیک آف ڈیلیوری، لیک آف پرفارمنس ہے ان کا سب سے بڑا کرائسس۔ اور اس کے علاوہ جو پیپلز پارٹی نے جو طوفان کھڑا کیا ہوا ہے وہ کس وجہ سے کھڑا کیا ہوا ہے؟ ان کو تو چاہیے کہ وہ کورٹ کو اسسٹ کریں، اگر ان کا ایک بندہ ہے اس کو وہی کر رہے ہیں تو وہ تو ڈیئر کر رہے ہیں اسٹیٹ کو، وہ تو ڈیئر کر رہے ہیں حکومت کو کہ جی ہاؤ ڈیئر یو اریسٹ مائی پرسن۔ تو یہ ایک میرا خیال ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کے تئیں یہ کوئی اچھا رویہ نہیں ہے، کوئی پازیٹیو رویہ نہیں ہے، یہ کوئی ایسا رویہ نہیں ہے جس سے کہ جو فالوورز ہیں اس پارٹی کے وہ کوئی سبق سیکھیں گے، پازیٹیو سبق سیکھیں گے۔ یہ تو ایک ایسا رویہ ہے جو کہ پاکستان کے جو بھی رہاز صاحب بچا کھچا جوڈیشل سسٹم رہ گیا ہے اس کو ڈسمینٹل کرنے کے لیے ایک کوشش کی جا رہی ہے۔ اور یہاں میرا ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے کہ اس میں میں فیل کرتا ہوں، جبکہ میں بالکل ایک یکمشت سب لوگوں کو ربش نہیں کروں گا، لیکن میں فیل کرتا ہوں کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جو پولیٹیکل ہماری ایلیٹ ہے، ان میں ایک انڈرسٹینڈنگ ضرور موجود ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوں گے، وہ ٹھیک کم ہوتا ہے اور غلط زیادہ ہوتا ہے، اور اس میں وہ کرمنلز کو بچانے میں بہت زیادہ کرتے ہیں۔ طارق صاحب، یہ بہت شرجیل میمن صاحب کا کیس آپ کے سامنے۔ دیکھیں 20,000 جب مشرف گیا ہے نا تو 6,000 ارب روپے کا قرض تھا اس ملک کے اوپر، ان دو سول حکومتوں نے 16,000 ارب کا قرض اس ملک کو دیا ہے، اور وہ کسی نے تو ہضم کیا ہے پیسہ۔ ایک بات ہے، میں اس لیے کہتا ہوں کہ جمہوریت کی قبر جو لوگ کھود رہے ہیں وہ سیاستدان ہیں جنہوں نے 9 سال کے ایک سنہری موقع کے باوجود جمہوری اداروں کو مضبوط کیے بغیر دیانتداری پر ریاست کی بنیاد اور حکومت کی بنیاد رکھنے کی بجائے ایک ڈاکو زنی پر پوری بنیاد رکھی ہوئی ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے دونوں سیاسی پارٹیاں براہ راست افواج پاکستان کو اپنا مخالف سمجھتی ہیں۔ یہ بات زرداری صاحب نے اس تقریر میں بھی کہی تھی، مودی سے متفق ہوتے ہوئے، جو یہاں اسلام آباد میں انہوں نے کی تھی 1 سال کے لیے جب وہ غائب ہوئے تھے، اس کے بعد وہ فوج سے معافیا مانگ کر واپس آئے۔ افواج پاکستان کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، یہ تھوڑا سا کریکٹ کر لیں۔ میں اس کو جنرلز کے ساتھ ان کی کو خیال ہے کہ افواج پاکستان کہیں نہ کہیں سازش کر رہی ہیں جمہوری اداروں کو ختم کرنے کے لیے۔ چنانچہ آپ یہ دیکھیں کہ ابھی جو فوجی عدالتوں کا مسئلہ آیا اس میں سیکیورٹی کمیٹی یا سیکیورٹی اوورسائٹ کا کہیں ذکر نہیں تھا۔ انہوں نے چالاکی کرتے ہوئے کہ ہم اپنا ہاتھ بھی اوپر رکھیں اور اپنے آپ کو ملک کے اصل محافظ کے طور پر پیش کریں، ایک کمیٹی کا قیام، پارلیمانی سیکیورٹی کمیٹی کا قیام لائے جو تمام سیکیورٹی کے معاملات کو دیکھیں گی۔ میں آپ کو دیانتداری سے کہتا ہوں، ٹرمپ کی مثال پھر دیتے ہوئے، جب اس نے جیمز میٹس کو ڈیفنس سیکرٹری مقرر کیا اور ڈیفنس سیکرٹری نے اپنی ہیئرنگز میں جو سینٹ میں ہوئی اس کو منظور کرنے کی، اس میں کہا کہ میں تو نیٹو کے حق میں ہوں، تو سوال آیا جب اس کو حلف اٹھانے لگا وہ، اور وائٹ ہاؤس کی بات ہے یہ، تو وائٹ ہاؤس کے اندر ٹرمپ نے یہ کہا تھا کہ جب سیکیورٹی افیئرز کی بات آئے گی تو جیمز میٹس will have a right to override my decisions۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ پریزیڈنٹ کا ڈیسیجن اووررائڈ ہونا چاہیے، کہنا یہ چاہتے ہیں جب ایک ادارے کے پاس ایک ایکسپرٹیز موجود ہے فوجی معاملات میں، آپ اس کے احترام کریں اسی طرح جس طرح وہ آپ کی جمہوریت چلنے کا اس وقت احترام کر رہے ہیں، اس بات کی قدر کریں، ورنہ مارشل لا آنے میں کبھی دیر نہیں لگا کرتی۔ جب احترام واجب ہے، آئینی طور پر واجب ہے، آئینی طور پر واجب ہے، واجب ہے ہر شخص کے اوپر جو اس ملک کا شہری ہے۔ بالکل
वो करना चाहिए उसको जमहूरियत का एहतराम, बिल्कुल। लेकिन साथ साथ जिस तरह फौज कर रही है, हाँ। जिस तरह ये फौज का एहतराम नहीं कर रहे हैं, जबकि लाशें किसकी गिर रही हैं? किसी सियासतदान की लाश नहीं गिर रही। ठीक है, ठीक है। ये फौजियों की लाशें गिरती हैं। प्रोग्राम का तारिक साहब वक्त खत्म हो रहा है। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है हमारे मेहमानों की, बहुत मैं कहूंगा कि वाइड रेंजिंग सी डिस्कशन हुई, जिसमें इदारों के रोल के हवाले से भी बात की गई, सियासतदानों के हवाले से भी बात की गई, फौज के हवाले से भी बात की गई। कहना हम ये चाहते हैं इस प्रोग्राम के थ्रू कि आप सर्जरीज मत परफॉर्म कीजिए, पैबंदकारी मत कीजिए। आप कितने अरसे तक ये करते रहेंगे? दहशतगर्दी पुराना सब्जेक्ट हो गया, पुराना जख्म हो गया, फेक्टर करने लग गया, अब उसमें से बहुत गंद निकलने लग गया। आपको उस वक्त नहीं पता था कि आपको क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर चेंजेस करनी, उस वक्त भी नहीं पता था। आपने 2 साल के लिए फौजी अदालतें बनाई, उस दौरान आपको तमाम सियासी पार्टियों ने कहा ठीक कर दीजिए इस निजाम को, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को। आप तब भी नहीं कर सके। आने वाले दिनों के अंदर एक दफा फिर आप बहाने बनाएंगे कि निजाम नहीं है, वक्त की जरूरत है, लिहाजा फौजी अदालतें बनाएं। तो कहने वाले कहते हैं कि अगर आप फौज को इन्वॉल्व करेंगे तो हो सकता है फिर आपको भी साइड पर जाना पड़े और तमाम मामलात वो संभाल लें। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है। मैं तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।